हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया तीनों जो पिलर हैं ये आपस में दस्तों गिरबां हैं। पीटीआई और जजेस का एक जो हिस्सा है वो पीटीआई के साथ है और दूसरा एक जो है वो ऐसा लगता है हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और जजेस का एक हिस्सा उनके साथ है। लेकिन तसादम में जीतता वो है जिसके साथ ताकत हो। देखना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट किसका साथ देती है। हालात तो फिर काफ़ी ख़राब है। अब अदलिया का भी बहरान है, ये सारे बहरान इकट्ठे आ गए हैं। खान साहब वहीं पे हैं जो जहाँ पे पहले खान साहब में तो लचक नजर आई है, डायलॉग करने के लिए तैयार है क्योंकि उनको भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगला फिक्रा वो ये कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, सबसे हिसाब बराबर करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है सारे डट जाएंगे कि इनको ना आने दिया जाए। ज़्यादा नफरत किससे कर रहे हैं खान साहब? आजकल ज्यादा नवाज शरीफ फैमिली से कर रहे हैं। अच्छा, बाजवा साहब पे हाथ होला कर लिया। बाजवा साहब पे हाथ होला है। जस्टिस अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब वो भी जिद में हैं। तो अभी पता नहीं क्यों वो फुल कोर्ट के बारे में उन्हें जिद नहीं करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज न्यू डिजिटल के हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी सुहेल वरैश साहब। किसी तारीफ का मोहताज नहीं हैं, कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है। और हमारे उस्ताद भी हैं। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। सर क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत है? मलाई ठीक है? बड़ी मेहरबानी सर। आपके तज़िये हम रोज़ ही जो है सुनते हैं, कौम भी सुनती है। बड़े आपके तज़िये जो हैं बड़े मायने खेज़ भी होते हैं, उसमें ख़बर भी होती है, उसमें सजेशंस भी होती हैं और हालात का आप बहुत अच्छा तज़िया करते हैं। तो अब मौजूदा हालात का क्या तज़िया करेंगे? ऐसे लगता है हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया तीनों जो पिलर हैं ये आपस में दस्तों गिरबां हैं। जी हाँ, इस वक्त तो तकसीम बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। पीटीआई और जजेस का एक जो हिस्सा है वो पीटीआई के साथ है और दूसरा एक जो है वो ऐसा लगता है हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और जजेस का एक हिस्सा उनके साथ है। तो ये वाज़ेह तकसीम है जिसके नतीजे में तसादम होगा, लेकिन तसादम में जीतता वो है जिसके साथ ताकत हो। अब सुप्रीम कोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो खुद तो नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ आर्डर कर सकते हैं। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी तो इसका मतलब है हुकूमत जीत जाएगी। देखना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट किसका साथ देती है। एस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल तो हुकूमत के साथ है, तो इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्डर भी कर दे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। लेकिन क्या अगर हुकूमत तो ज़ाहिर है वो उसकी अपनी एक पोजीशन है, तो सुप्रीम कोर्ट तो कॉल भी कर सकती है अपने आर्डर इम्प्लीमेंटेशन के लिए फ़ौज को कर सकती है, लेकिन फ़ौज ज़रूरी नहीं कि उसको पहले सजाद अली शाह साहब ने एक दफ़ा आर्टिकल 190 के तहत ये किया था, फ़ौज को कॉल किया था, फ़ौज नहीं आई थी। ठीक है, और फिर जो हालात बने सबके सामने अपने सजाद अली शाह को जाना पड़ा। तो ये बड़ा ट्रिकी सा होता है कोर्ट। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इखलाकी क़ुव्वत के बलबूते पर होती हैं, इखलाकी क़ुव्वत और पीछे आइन की ताकत। लेकिन अगर इनमें से एक भी निकल जाए तो फिर इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाए। तो क्या समझते हैं इन हालात का जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो हम सब हैं जी। जिम्मेदार तो अदलिया भी है, पार्लिमान भी है, सियासी पार्टियां भी हैं, सियासी लीडर भी हैं, सारे ही हैं। कोई एक भी सुलझाए तो सुलझ सकता है। देखें, चीफ जस्टिस साहब अगर निकल आते, फुल कोर्ट बना देते, मसला ख़त्म हो जाता। तो क्या हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करके कंसेंसस डेट तय कर दे, मामला तय हो जाएगा। इमरान खान साहब जो है पहले डायलॉग कर लेते, मामला तय हो जाता। लेकिन वैसे तो एक सादा सा एक लगता है कि एक असेंबली डिसॉल्व हुई है, 90 डे में इलेक्शन कराएं कि टेक सेटअप आ गया, बस ठीक है। तो ठीक है, लेकिन देखें कोई ये अपने हाथ काट के तो किसी को नहीं देता। जब आपको ये पता हो कि कल इसने आना है और मुझे जेल भेज देना है तो जाहिर है वो रेजिस्ट करेंगे। लेकिन आइन तो फिर मुकद्दम ना हुआ जिसके लिए हम जो है दिन रात जी देखें, आइन जो होता है ना इसकी अपनी अपनी हर एक के इंटरप्रिटेशंस की हुई हैं। ठीक है, आइन मुकद्दम है, कुछ शिकें जो है वो उनके लिए मुकद्दम है, कुछ शिकें उनके लिए मुकद्दम है। वो कहते हैं पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, वो कहते हैं जी अदलिया सुप्रीम है। तो इस बात तो यह है कि सबका अपना अपना मकाम है और सब अपना अपना रोल अदा करें तो ठीक है, और अपने अपने जज हैं। जी हाँ। तो क्या फिर इमरजेंसी की तरफ हम जा रहे हैं? मेरा ख्याल है रिजॉल्व हो जाएगा, अल्टीमेटली कंसेंसस हो जाएगा, सियासी जमातें ही तय कर लेंगी। ये जितना भी डायलॉग है जब ये डेड एंड तक पहुंचेगा तो उस वक्त कुछ ना कुछ इन्हें करना पड़ेगा। कंसेंसस तो यही होगा ना, अब चूंकि ज़ाहिर कोर्ट है, उन्होंने नोटिस लिया हुआ है, वो अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, महीना 2 महीने, कोई इस तरह का होगा ना, इसी तरह का ही होगा। तो इसमें फिर किसने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ख़राब रही, मुआशी भी ख़राब रही,
یہ پہلے کر لیتے ستمبر کا یا جولائی کا پہلے ڈیٹ طے کر لیتے 6 مہینے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو یہ تو پھر وہی حساب ہو نا، پنجابی میں کہتے ہیں ماسی نے خسم کیتا، جاتا ہے۔ بالکل وہی ہے۔ کیونکہ اگر یہی کچھ کرنا تھا کہ جی اچھا جی عام انتخابات سے آپ جو ہے وہ کر لیں، لیکن پھر یہ پھر کورٹ ہی اس کو ویلیڈیٹ کرے گا، کورٹ ہی کرے گا سارا۔ دیکھیں کورٹ بھی کنٹروورشل ہو گیا نا، پارلیمنٹ مان نہیں رہی اس کو، حکومت مان نہیں رہی تو ظاہر ہے، لیکن اگر کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ ہو جائے تو سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ آپ کے خیال میں ایمرجنسی کے اتنے امکانات نہیں ہیں؟ ایمرجنسی سے فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ کو دنیا میں بھی آپ کی جو ہے وہ ویلیو نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تعلقات بھی جو ہیں یورپین کمیونٹی سے خراب ہوں گے، جمہوری ملکوں سے خراب ہوں گے، اور ملک کے اندر بھی صورتحال کنٹرول میں نہیں رہتی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ نقصانات ہیں، ریپوٹیشن زیادہ خراب ہوگی یہ فائدے سے۔ سوائے فائدہ اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن پوسٹ پون کر دیں ایمرجنسی کا بہانہ بنا کے، پھر عدالتیں بیٹھی ہیں، عدالتیں پتہ نہیں وہ مانیں گی ایمرجنسی کو، نہیں مانیں گی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ عدالتیں اٹھا کے ایمرجنسی کو بھی پھینک دیتی ہیں۔ نہیں تو سیل صاحب پھر حالات تو پھر کافی خراب ہیں۔ یہ حالات کافی بہت بڑا کرائسس ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، معاشی کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، یہ سارے کرائسس مل گئے ہیں۔ پہلے عام طور پر ایک آدھا کرائسس ہوتا ہے، پولیٹیکل ہوتا ہے، حل ہو جاتا ہے، معاشی نہیں ہوتا۔ اب عدلیہ کا بھی بحران ہے، یہ سارے بحران کٹھے آ گئے ہیں۔ نیگوشیشن کا کوئی ایسا کہ کوئی آئے اور نیگوشیٹ کرے؟ دیکھیں پہلے تو فوج ہی یہ کرتی تھی کہ فوج اس طرح کے جو معاملات میں انٹرفیئر کرتی تھی، وہ اب فوج بھی انٹرفیئر نہیں کر رہی، اور فوج جو ہے ایک طرح سے، چونکہ فوج کے بھی پی ٹی آئی سے ڈفرینسز ہیں تو اس لیے وہ پی ٹی آئی کو فائدہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بھی کوشش کر رہے تھے کوئی؟ جی آپ بھی کوشش کر رہے تھے، تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ یہ ایک ہے کہ ہم بھی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی کنسنسس ہو جائے، اور ہم عمران خان کے پاس گئے تھے، دوسری پارٹیوں سے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی فی الحال ڈیڈ لاک اتنا گہرا ہے کہ وہ جتنی دیر تک اس کو کوئی جھٹکا نہ دیا جائے وہ میرا خیال ہے ڈیڈ لاک۔ اچھا، آپ نے کافی لوگوں سے ملاقات کی کہ ظاہر ایک نیشنل ایک ایشو ہے، کاز ہے کہ افہام و تفہیم ہو جائے، تو خان صاحب وہیں پہ ہیں جہاں پہ پہلے خان صاحب میں تو لچک نظر آئی ہے۔ اچھا، خان صاحب میں لچک نظر آئی ہے، وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ ڈائلاگ تو پولیٹیکلی کرنے ہیں تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ آف دا ڈے کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کرنے ہیں، جی ہاں، تو خان صاحب میں اتنی لچک تو ہے، لیکن ساتھ ہی وہ باہر اگلا فکرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ وہ تو سوال تو یہ ہے کہ آپ کو یہ لوگوں سے واضح کرنا پڑے گا کہ میں انتقام نہیں لوں گا۔ اصل چیز تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا، جب اگر آپ فوج کو یہ ڈر ہو، پولیس کو یہ ڈر ہو، حکومت کو یہ ڈر ہو، سیاستدانوں کو ڈر ہو، صحافیوں کو ڈر ہو کہ آپ آ کے انتقام لیں گے، سب سے حساب برابر کریں گے، تو پھر ظاہر ہے سارے ڈٹ جائیں گے کہ ان کو نہ آنے دیا جائے، اور وہی حساب ہو رہا ہے۔ وہی ہو رہا ہے۔ نہیں، لیکن ایک طرف باجوہ صاحب ہیں، ایک طرف میاں محمد نواز شریف یا زرداری صاحب لگا لیں، دونوں میں سے زیادہ نفرت کس سے کر رہے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب آج کل زیادہ نواز شریف فیملی سے کر رہے ہیں۔ اچھا، باجوہ صاحب پہ ہاتھ ہولا کر لیا؟ باجوہ صاحب پہ ہاتھ ہولا ہے، لیکن باجوہ صاحب نے جو ہے ان کو دیکھیں فیور بھی تو کافی بڑی فیورز کی ہیں، ان کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں، باقاعدہ ان کو اپنا لاڈلا بنا کے رکھا ہے، پھر آخر میں نکال بھی دیا۔ ٹھیک دیکھیں جو بناتے ہیں پھر وہ نکالتے بھی تو ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جب آپ کسی کے ہاتھوں میں کھیلیں گے تو پھر وہ آپ سے جو چاہے سلوک کرے۔ تو کیا پھر باقی پارٹیز کیا کہتی ہیں اور کن کن سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی باقی جو ہیں قوم پرست پارٹیاں جو ہیں وہ تو تیار ہیں، لیکن اب پیپلز پارٹی نے بھی کل کمیٹی بنائی ہے جی ڈائلاگ کے لیے، تو امید ہے الٹیمیٹلی سارے تیار ہو جائیں گے۔ 1-2 مہینے کی بات ہے، پھر تو الیکشن ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن آپ کی تو بیک ڈور ایک ڈپلومیسی ہے نا کہ چلیں یار ان لوگوں کو بٹھانا چاہیے، آپ کا تو وہ ہے، وہ تو گورنمنٹ لیول پہ ہے کہ وہ کیا ہے، تو اس پہ اختر مینگل صاحب ہیں۔ نہیں دیکھیں وہ سارے تو تیار ہیں، اب حکومت جو ہے وہ بھی دیکھیں، سوال یہ ہے کہ یہ آ گیا ہے، اپریل آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی آپ حکومت نے بھی تو الٹیمیٹلی جانا ہے، ان کو بھی کوئی راستہ تو تلاش کرنا ہے جانے کا، سیف پیسج ان کو بھی چاہیے، سیف پیسج چاہیے، تو الٹیمیٹلی ڈائلاگ کریں گے۔ عمران خان نے گین کیا ہے؟ عمران خان پاپولیرٹی میں بہت آگے گئے ہیں، پاپولیرٹی ان کی بہت زیادہ ہے۔
تو نواز شریف کو کیا ریٹ کر رہے ہیں ابھی چونکہ نواز ظاہر شریف تو ابھی- سعودیہ میں ہیں اور نواز شریف جتنی دیر آتے نہیں آگے کوئی بیانیہ نہیں بناتے, کوئی پارٹی کو آرگنائز نہیں کرتے, ٹکٹ نہیں خود دیتے, کمپین نہیں چلاتے, اس وقت تک تو ان کی پارٹی کا برا حال ہے. اگر وہ آ جائیں, آ کے کریں تو پھر کچھ کھڑا کر سکتے ہیں. مریم نہیں کر سکے کوئی ایکٹیویٹ. مریم جو ہے وہ پاپولر تو ہے اور وہ کرزمیٹک بھی ہیں, لوگ اکٹھے بھی کر لیتی ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کا تجربہ نہیں ہے, ان کی سیاست کا اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ بیانیاں بھی خود بنائیں. ان کو بیانیاں والد ہی بنا کے دے گا تو تبھی ہوگا. یعنی ایکسیپٹیبلٹی ہے مریم کی, لیکن ایک بیانیہ جو ایک لیڈر نے بنانا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو ابھی کیا پھر بیانیہ تو ان کے پاس, ووٹ کو عزت دو وہ تو نہیں, عدلیہ کے خلاف ہی ہے. اب جو بیانیہ ان کا ہے وہ عدلیہ کے خلاف ہے کہ عدلیہ ہمیں انصاف نہیں دے رہی, عدلیہ نے ہمیں نکالا, عدلیہ کے ججز نے ہمیں نکالا, اور کچھ اس میں جان بھی ہے, اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. حقیقت بیانیہ وہی پاپولر ہوتا ہے جس میں کچھ حقیقت ہو. حقیقت ہو نہیں, لیکن اگر فیصلہ اگر ان کے حق میں ہو جاتا ہے, ابھی ریسنٹلی جو اب کورٹ کی جو جنگ ہے سپریم کورٹ کی, اگر فیصلہ حکومت کے حق میں ہو جاتا ہے تو پھر کیا بیانیہ بنائیں گے؟ لیکن انہیں امید ہے, انہیں یقین ہے کہ نہیں حق میں ہوگا. لیکن سب سے فٹ جو ہے کمفرٹیبل زرداری صاحب لگتے ہیں آپ کو کہ زرداری صاحب نے بلوچستان میں کچھ کٹ مٹ کی ہے, وہ اب میرا خیال ہے آئندہ حکومت ان کی بلوچستان میں بھی اچھی نمائندگی ہوگی. وہ سندھ تو ویسے ہی وکٹ سندھ ان کا ویسے ہی ہے, تو سندھ اور بلوچستان 2 لے جائیں گے. پنجاب میں وہ 7-8 سیٹیں 10 سیٹیں لے جائیں گے. ان کے لیے وہی انہوں نے تو اصل میں گل کے الیکشن میں ٹاؤن شپ سے اچھے ووٹ لے لیے, انہوں نے کہا ہماری جیت ہو گئی, اور سیٹیں لے لینا تو بڑی بات ہے. بڑی بات ہے جی. تو ساری گیم میں پھر ایک دوسرا پھر سارے سینیریو میں بلاول دنیا میں وہ گھوم رہا ہے, اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, ٹریننگ ہو رہی ہے اس کی, اور وہ بڑا اچھا جا رہا ہے. سندھ کی وکٹ ان کی سیف, جی بلاول کیپیسٹی وہ بلڈنگ اچھی ہوگی. زرداری صاحب نے بجائے لڑائی کے, معاذ لڑائی کے, انہوں نے اپنی جب سے وہ زرداری صاحب آئے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد, آپ دیکھیں مسلسل انہوں نے پہلے فوراً اقتدار لیا, اس کے بعد بھی محاذ لڑائی کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے صلح ہی رکھی, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں سندھ کی گورنمنٹ مسلسل وہ لے رہے ہیں. ہاں لے رہے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی دوسری دفعہ آ گئے ہیں. صرف موقع ہی لڑانے کا ایک دفعہ ان کو ہوا تھا, تھوڑا سا پے کرنا پڑا تھا. تو کتنے اب عمران خان ضدی, عمران خان ضدی ہے بہت, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب کچھ لچک دکھانی شروع کی ہے اس کی, اپنی کیبنٹ سے مشورے کر کے. سب اس میں بھی بڑے میچور لوگ ہیں تحریک انصاف میں, لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ سے ہی راستہ نکلے گا. لیکن سیاست ان کو آ گئی ہے, کیونکہ اب جو ان کا بیانیہ تھا, کیونکہ جو ان کا بیانیہ تھا کہ جی وہ نہیں ہونے چاہیے, پاپولر پالیٹکس تو اس نے اچھی کی ہے, اس کے ثبوت موجود ہیں کہ وہ ضمنی الیکشن سارے جیتا ہے, اس وقت پاپولر ہے, جان جلسہ کرتا ہے, وہاں بہت بڑا کراؤڈ آ جاتا ہے. مطلب اس طرح کی پاپولیرٹی صرف پہلے پیپلز پارٹی نے دیکھی ہے, اس کے علاوہ کبھی اتنی پاپولیرٹی نہیں کسی کی. لیکن پاپولیرٹی کا پبلک کو, قوم کو, معیشت کو, سیاست کو فائدہ ہوا ہے؟ نہیں, ابھی فائدہ نہیں ہوا. اس پاپولیرٹی سے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس کی قبولیت نہیں ہے. مقبولیت اور قبولیت دونوں ہونے چاہیے اقتدار پہ آنے کے لیے. اگر قبولیت نہ ہو تو آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے, پھر آ بھی جائیں تو مشکلات رہتی ہیں. ابھی نیکسٹ فیز اب ظاہر ہے سیاست کا ہے, نیکسٹ اب کس کی گورنمنٹ آتی ہے, الیکشن ہوتا ہے, اب وہ قبولیت کی طرف جائیں گے. دیکھیں انہیں کوشش کرنی چاہیے قبولیت کی طرف جائیں, اور اپنی پیغام بھیجیں, کمیٹیاں بنائیں, صلح کا دیں, انتقام جو ہے اس سے ہٹیں, یہ تاثر ختم کریں کہ ہم آگے سب تہس نہس کر دیں. تو جمہوریت تو پھر فارغ ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہم نے ان کے ہی اگر آنکھوں کا تارا. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر یہاں کوئی آئیڈیل جمہوریت تو ہے نہیں. صحیح, یہاں تو فوج کا رول ہے, ٹھیک ہے, اس کو اگنور نہیں کیا کر سکتے, انکار نہیں کر سکتے, انکار نہیں کر سکتے. یہ تو ایک آئیڈیل جمہوریت ہو, وہاں صرف پاپولیرٹی ہوتی ہے کہ جو پاپولر ہو اس کو حکومت مل جائے. ہمارے جیسے ملک میں جو سیکورٹی سٹیٹ ہے, جہاں پہ اتنی بڑی فوج ہے, جس کا انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہے, جو ایٹم بم بنائے بیٹھا ہے, تو جس کی اس کو حفاظت ہے, تو اس کے لیے وہ تو ایک بہت بڑی سیکورٹی سٹیٹ ہے, اس میں فوج سے پوچھے بغیر تو کچھ کر نہیں سکتے. تو موجودہ سینیریو میں نواز شریف کی اور زرداری کی ایکسیپٹنس آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ان کی ایکسیپٹنس بہت پاپولر تو نہیں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں, دونوں ہی میرا خیال ہے, نہ نواز شریف نہ زرداری, لیکن ان کے ساتھ چلنے میں انہیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں نظر آ رہی.
کیونکہ دونوں ایکسپیرینسڈ ہیں، دونوں ایکسپیرینسڈ ہیں، دونوں کو پتا ہے ہاتھ لگے ہوئے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہاتھ لگے ہوئے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تو ڈیل کیسے کرنا ہے، تو اس لیے وہ چل رہے ہیں. ان کو بھی ہاتھ لگے ہیں عمران کو. عمران ابھی تک اس طرح صدایا نہیں گیا. اور وہ صدائے ہوئے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے. جی ہاں، اس کو انتقام کا تاثر دور کرنا چاہیے، پالیسیاں اپنی ہائی لائٹ کرنی چاہیے، اپنے ایکسپرٹس کو سامنے لانا چاہیے، شیڈو کابینہ بنانی چاہیے، ایک اچھی جمہوری ماڈل پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، صحافیوں کو یقین دلانا چاہیے، اور دوسروں کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی نہیں ہیں ان کے دور میں کہ اب آئندہ نہیں کریں گے. اب بھی کیا پھر ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کن کی؟ خان صاحب کی. خان صاحب کی نہیں، پولیٹیکل خان صاحب لوگوں تو سے. صرف ابھی فی الحال الیکشن کی بات کر رہے ہیں. تو الیکشن دیکھنا، الیکشن تو سیدھا سیدھا وہی جیت رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. تو جو لوگ جو ہاریں گے ان کے بھی تو کوئی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا. اب کوئی تانگا پارٹی تو نہیں ہے، شیخ رشید پارٹی تو نہیں ہے نا. انہوں نے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے نا. اچھا، آپ لوگ کیا فارمولا لے کے گئے تھے کہ ان سے ڈسکس ہو جائے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں آپ ڈائلاگ کریں اور ایک کنسنسس ڈیٹ طے کر لیں، ٹھیک ہے، جس پہ دونوں کا اتفاق ہو. اور خان صاحب نے بھی اس پہ حامی بھری تھی، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف سے ابھی واضح جواب نہیں مل رہا. وہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی سے آپ کی بات؟ پیپلز پارٹی سے براہ راست بات نہیں ہوئی ابھی. مسلم لیگ نون سے بھی نہیں ہوئی، لیکن ان تک ہمارے میسیجز پہنچے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی جواب نہیں دیا. لیکن اصل تو سٹیک ہولڈر تو وہ دونوں نے ابھی جواب نہیں دیا، کیونکہ گورنمنٹ جو بنی ہے وہ پیپلز پارٹی نے جواب دے دیا. انہوں نے ایک اپنی بنا دی. کمیٹی بنا دی ہے. تو پھر آپ کی جو یہ اب ہوگا آگے ڈائلاگ. اصل میں یہ جو عدلیہ کا بحران ہے نا، اس نے ہماری یہ جو ڈائلاگ ہے اس کو بھی لپیٹ میں لے لیا. اب عدلیہ کا بحران طے ہو تو پالیٹکس کی بات ہو نا. لیکن صاحب ہم نے یہی جو دیکھا سنا بڑا، لیکن ہسٹری تو خیر ہماری عجیب سی ہے. 98 میں بھی سجاد علی شاہ والا اور بھی ججز کیس وغیرہ سارے ہوتے رہے. اس وقت جسٹس عطا بندیال چیف جسٹس صاحب وہ بھی ضد میں ہیں یا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ جسٹس عطا بندیال کا پاسٹ بڑا اچھا ہے، لیکن ابھی پتہ نہیں کیوں وہ فل کورٹ کے بارے میں انہیں ضد نہیں کرنی چاہیے. ان کے پاس ویسے بھی میجورٹی ہے، 8 ججز ان کے ساتھ ہیں. انہیں فل کورٹ کرنا چاہیے. فل کورٹ ہی مسائل کا حل ہے، سیاسی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اس کے ذریعے. کوئی ان کے بارے میں ظاہر ہے کوئی یہ بھی ہے کہ ان کے متعلق کوئی جوڈیشل کونسل میں کوئی؟ جی، یہ ظاہر ہے حکومت سے تصادم ہوا تو حکومت بھی جواب دے گی. ہمارے یہاں شروع سے ہی رہا ہے کہ یہاں پہ صبر تو کوئی نہیں کرتا، سارے جواب دیتے ہیں. پارلیمنٹ جواب دے رہی ہے، پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے. لیکن سر یہ کیسے ہمارے پھر چلیں اسٹیبلشمنٹ کا تو ہمارا ایک پاسٹ ہے نا جی، کہ ہم 30 سال انہوں نے اقتدار لیا اور اس کے بعد سیاستدان بہت برے ہیں. لیکن اب عدلیہ کا بھی ریکارڈ ہے نا. عدلیہ نے بھی دو وزیر اعظم کو نکالے، دو وزیر اعظم نکالے، عدلیہ ایک کو پھانسی بھی دی. نظریہ ضرورت جو ہے اس کو امپلیمنٹ رکھا. تو عدلیہ کا ریکارڈ بھی کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی سٹوج رہی ہے وہ، ٹھیک ہے. اور اب بھی یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ عدلیہ میں کون سا حصہ سٹوج ہے اور کون سا آزاد ہے. آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے اپنے پرائم منسٹر کو فارغ کر کے، آپ نے سمجھتے کہ سچویشن کو انہوں نے بھی اچھا ہینڈل کیا کہ پاکستان میں تو اس طرح کی صورتحال ہے تو ہم تو لٹکائیں ذرا. ہاں جی، آزاد کشمیر میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا اور پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا گیا. تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ امپیکٹ پاکستان کی ظاہر ہے. عدلیہ تو 2 دفعہ پہلے یہ کر چکی ہے. 2 وزیر اعظم، ایک تو بڑا پاپولر وزیر اعظم نواز شریف جو تھا اس وقت پاپولیرٹی کی ہائٹ پہ تھا جب اس کو نکال پھینکا، ٹھیک ہے. اور لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے ساتھ تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے امپلیمنٹ کروا دیا. آج آگے گیم اسٹیبلشمنٹ کے ہی یہ الٹیمیٹلی پاکستان یا تھرڈ ورلڈ میں اسٹیبلشمنٹ سب سے طاقتور ادارہ ہے. تو سب فارمولا بنا لیں، یہ شیئرنگ فارمولا بنا لیں جیسا بنگلہ دیش میں بھی ہے، ایک دفعہ ختم کریں یہ سارا. آپ نے ہر طرح کی تو آپ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کوئی بھی جمہوری ذہن یہ اس طرح سے بل واسطہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، براہ راست کوئی نہیں ایکسیپٹ کرتا. فائنلی سر کیا کہیں گے، کیا ہوگا؟ شہباز شریف کو گھر بھیجا جائے گا، عدلیہ جیتے گی، اسٹیبلشمنٹ؟ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپس میں طے کر لیں الیکشن کا، جو الیکشن میں جیت جائے آ جائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. شہباز شریف ہارتے ہیں یا نون ہارتی ہے وہ بھی ایکسیپٹ کرے، اور عمران خان بھی یہ وعدہ کریں کہ یار میں انتقام نہیں لوں گا،
وہ بھی انتقام کی رٹ اور ہر ایک کو رگڑنے کی جو رٹ ہے یہ ختم نہیں کریں گے تو یہ تصادم اسی طرح چلتا رہے گا, اسی طرح ملک رہے گا, پھر تو حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن یہ تو بڑا سادہ سا ہے کہ اگر کوئی جو بھی الیکشن جیتے وہ گورنمنٹ لے, جو ہار جائے وہ ایکسیپٹ کرے. لیکن یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے ویسے. مشکل کام کوئی نہیں ہے, اگر کنسنسس ہو جائے تو الٹیمیٹلی ہونا تو ہے. اب جب ڈیٹس آ جائیں گی تو کیا کرنا ہے, الیکشن تو کروانا پڑے. اکتوبر سے آگے تو نہیں جا سکتے, تو آپ کی مجبوری ہے. وحید کاکر فارمولا ہو سکتا ہے سبھی جائیں, وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرے تو تب ہے نا. اس کے امکانات کم ہیں. ہاں اس کے فی الحال امکانات کم ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ ہی مرکزی نقطہ ہے موجودہ صورتحال میں. جی سر, بہت شکریہ آپ کا, بڑی محبت آپ کی, تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے جو ہے پروگرام سنا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ نے میزبان ابراہیم لکی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.